अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 176 तक किया था और आज हम आयत नंबर 177 से आयत नंबर 182 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान मजीद को समझें और इस पर अमल करें। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें ईमान वालों से कहा गया है कि तुम लोग पाकीज़ा रिज़्क खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अगर तुम इसी के बंदे हो। और 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर हराम की हैं, जिनका जिक्र है कि मुर्दा जानवर, फर्स्ट जो है वो मुर्दा जानवर था और सेकंड जो था वो खून था और थर्ड पे खिंजीर का गोश्त और फोर्थ पे जो था कि जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह के अलावा जिसको ज़िबा किया जाए। ये 4 जो चीज़ें थी ये मुसलमानों पर हराम थी इनका खाना। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो मजबूर हो जाए, हालांकि वो अल्लाह ताला की हदूद को पार करना ना चाहता हो लेकिन उसको खाने की कोई चीज़ ना मिल रही हो, वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाए तो उसके लिए खाना जायज़ है और उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। और नेक्स्ट उन यहूदियों का जिक्र था जो कि में जो यहूद आलिम थे तो रात में वो लोगों से रिश्वत लेकर उसमें तफरीक करके उनके मुताबिक फतवे देते थे। उनके बारे में जिक्र था कि वो लोग थोड़ी कीमत हासिल करते हैं और वो लोग अपने पेटों में आग भरते हैं और वो लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उनकी तरफ देखेगा, ना कलाम करेगा और ना ही उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और ये वो लोग हैं जो हिदायत के बदले जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया है और उनका जो ठिकाना है वो आग है। और अल्लाह ताला ने इन पर हक किताब को नाज़िल किया था लेकिन उन्होंने इनमें तफरीक करके तरह तरह की बातें डाल के लोगों के मुताबिक फतवे दिए और उन्होंने उसके बदले थोड़ी कीमत हासिल की। ये यहूद लोग थे, उनका जिक्र है। नेक्स्ट हम आज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा नहीं, अलबिर्रु नेकी, अन के तवल्लु तुम फेर लो वजूहकुम अपना चेहरा, किबल अल मशरिकी मशरिक की तरफ, व और अल मगरिबी मगरिब की तरफ, वलाकिन और लेकिन अलबिर्रु नेकी मन वो है जो आमना ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकत और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताब पर, वन नबीना और नबियों पर, व आता और वो दे अलमाल अलमाल अलहुब्बी इसकी मोहब्बत पर, जविल कुर्बा कराबत वालों को, कराबतदार मतलब के रिश्तेदारों को, वल यताम और यतीमों को, वल मसाकीन और मस्कीनों को, वबन सबीली और मुसाफिरों को, वसाइलीन और मांगने वालों को, वफी में रिकाबी गुलाम आज़ाद कराने को, व अकाम सलात और कायम करो सलात नमाज को, व आत ज़कात और ज़कात अदा करो, वल मुफ़ून और पूरा करने वाले बि अहदिहिम अपने अहद को, इज़ा जब आहद वो अहद करें, व स्वाबिरीन और सब्र करने वालों को, फी में अलबासा मुसीबत तंगदस्ती व ज़र्राई और सख्ती बीमारी, वहीन अलबास और जहाद के वक्त, उलाई का ये लोग अल्लाजीना वो हैं जो सादाकू जो सच्चे हैं, व उलाई का और ये लोग हुम वल मुत्तकुन डरने वाले हैं, परहेजगार हैं। असल नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ करो,
بلکہ اصل نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبر پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال، جو اپنا مال ہے وہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلاموں کو اور گردنیں آزاد کروانے میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت میں، سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یہاں پہ ہے کہ جو لوگ یہ مطلب کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، اور اپنا جو عزیز مال ہے، کیونکہ انسان کو جو مال ہوتا ہے وہ بہت عزیز ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں کو اور غلاموں کو آزاد کروانے میں اپنا جو مال ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں خرچ کرے، اور نماز کو بھی ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور نیکسٹ جو تھا کہ وہ اپنے وعدے کو بھی پورا کرے اور صبر کرے تنگی میں، سختی میں، اور صبر کرنے کا بھی حکم آیا یہاں پہ کہ صبر سختی میں، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت اپنے غصوں کو کنٹرول کریں، تو یہ لوگ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں اور ڈرنے والے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ اپنا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تنگی میں، سختی میں، اور سچے ہیں یہ لوگ، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو کر دیا گیا، تو یہود اور نصارہ اور مشرکین جو تھے اسلام اور مسلمانوں میں عیب جوئی کی فکر میں رہتے تھے، اور ان میں بڑا شور ہو گیا اس بات میں کہ یہ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ تو اس آیت میں خاص انداز سے اس بحث کو ختم کر دیا گیا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے سارا دین صرف اس بات پر منحصر کر دیا ہے کہ نماز میں انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو یا مشرقی، یعنی تم نے صرف سمت کو دین کا مقصد بنا لیا اور ساری جو بحثیں ہیں، جو بحث ہے اس میں ہی لگا دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمان سب کے لیے ہو۔ اس آیت میں پہلی چیز جو تھی وہ اعتقادات ہیں، اس کا ذکر من آمن باللہ، اور دوسری جو چیز ہے وہ اعمال یعنی عبادات اور معاملات ہیں۔ دو چیزیں اس آیت میں ہیں، ایک اعتقادات ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ فرشتوں پر، نبیوں پر، کتاب پر، قرآن مجید پر، اس پر ایمان لانا، اور اس کے بعد جو عبادات ہیں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو معاملات ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ان کا ذکر ہے۔ نیکسٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ، فی القتل مقتولوں کے بارے میں، الحر آزاد بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام بالعبد غلام کے بدلے، والانثی اور عورت بالانثی عورت کے بدلے، فمن تو جو عفی معاف کر دیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف، شیئن کچھ، فاتباع پس پیروی کرنا، مطالبہ کرنا، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، اور ادا کرنا، الیہ اس کی طرف، بإحسان احسان کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن تو جو اعتدی زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہاری رب کی طرف سے
آسانی اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مقتولوں کے بارے میں آیت نازل کی ہے کہ جو لوگ قتل کرتے ہیں تو قتل کا جو بدلہ ہے وہ قتل ہے۔ یہاں پہ جو قصاص کے جو لفظی معنی ہے، یعنی یہ کہ جتنا ظلم کسی نے کسی پر کیا ہے اتنا ہی بدلہ لینا دوسرے کے لیے جائز ہے، اس سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ خون کا جو بدلہ ہے خون ہے، غلام کا بدلہ غلام ہے، عورت کے بدلے عورت ہے، لیکن اگر اس کے گھر والے اسے معاف کر دیں تو اچھی طرح اس سے درگزر کرو، اچھی طرح دستور کے مطابق ان کے مطابق فیصلہ کرو۔ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتا، بدلہ لیتا ہے تو اتنا ہی بدلہ لینا جائز ہے۔ نیکسٹ، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حاضرہ قریب آئے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، ان اگر ترک وہ چھوڑے، خیرن بھلائی، کچھ مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، حقاً فرض ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اگلی آیت میں وصیت کرنے کا حکم ہے کہ جب کسی کو موت آ جائے، موت کا وقت قریب ہو، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کرے، اس کے بعد اس سے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے وصیت کرے، دستور کے مطابق، جیسا کہ اسلام نے حکم دیا ہے، قرآن مجید میں جیسے حکم ہے، جیسے کہ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور یہ حق ہے ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پرہیزگار ہیں، ان پر یہ چیزیں فرض ہیں۔ فمن پھر جو بدلہ بدل دے اس وصیت کو، بعد ما اس کے جو سامعہ اس نے سنا اسے، فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر، یبدلونہ جو تبدیل کرتے ہیں اسے، بے شک انا بے شک اللہ اللہ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، تو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس کو موت آئی ہے وہ وصیت کر جائے تو جو وصیت سن رہے تھے لوگ وہ اس وصیت کو بدل دیں تو اس پر گناہ ہے۔ اس آیت میں یہی بیان فرمایا کہ وہ گناہگار ہیں جب وہ اپنی طرف سے اس وصیت کو بدل دیتے ہیں۔ نیکسٹ، فمن تو جسے خوفا خوف ہو، اندیشہ ہو، من کی طرف سے، موسن وصیت کرنے والا کا، وصیت کرنے والے، جنفن نا انصافی کا، او یا اسمن گناہ کا، فاصلح پھر اس نے صلح کروا دی، بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں اسما گناہ، علیہ اس پر، انا بے شک اللہ اللہ غفور بخشنے والا، رحیم اور مہربان ہے۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں جو وصیت کرنے والے، اس مرنے والے پر فرض کیا ہے، جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہے، اس کے حکم کی 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہیں، ان کے حصے کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایسے رشتہ دار، ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرا یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو وہ جو ہے پراپرٹی جو ہے وہ اولاد کے حصے میں ہی آئے گی، لیکن اگر وہ وصیت کر گیا ہے تو وہ وصیت جائز ہے، لیکن 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں جائز۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 183 سے سٹارٹ کریں گے۔
تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ پریپیئر کریں اور اچھی طرح اس کو دیکھیں اور عمل کریں اور سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں کیا حکم دے رہے ہیں. تو آپ لوگ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. تو پھر ہم ملتے ہیں. اللہ حافظ.